जन्नत एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने जन्नत को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इस बात को तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जन्नत में हमें दुनियावी ज़िंदगी याद होगी? जन्नत कैसी होगी? वो दिखने में कैसी होगी? जन्नत में अल्लाह ताला हमें कौन-कौन सी नेमतों से नवाज़ेगा या कौन-कौन सी ऐसी खुशखबरी है जो हमें जन्नत में जाने के बाद मिलेगी? क्या हमें जो चीज़ें दुनिया में मिलती हैं, उन्हीं जैसी चीज़ें जन्नत में होंगी? वो कौन-सी नेमतें हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है? वो कौन-सी नेमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी? लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जन्नत में हम जाएँगे कैसे? और अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से जन्नत को ढाँप रखा है और किन चीज़ों से जहन्नुम को? कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जन्नत में ले जाएँगी? कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जहन्नुम में ले जाएँगी? कहा जाता है कि जन्नत में आदमियों को हूरें दी जाएंगी और औरतों को आज़ादी। क्या ये बात सच है? और जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने आदमियों पर हराम करा है, जैसे कि ये सोना पहनना, सोने के कंगन उन्हें जन्नत में पहनाए जाएंगे। जब अल्लाह ताला ने जन्नत को तैयार कर लिया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत में घूमने के लिए भेजा, तो आपने वापस आकर अल्लाह ताला से क्या कहा? सारे सवालों के जवाब जानेंगे अली भाई से। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और ए नबी इस्लाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा, उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हो तो सबसे पहले उस चीज को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हो। आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबोगरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊं और इस दौरान जो मैंने खाना था वो खत्म ही हो जाए। ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज के साथ था जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसा ही होगा, तो वो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन नजर आएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में ही अल्लाह ने इतना फर्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्ल सूरत में जरूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहां पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां। पाकीज़ा बीवियां दुनिया की बीवियां भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के जिक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, उनमें जो ये डोमिनेंट नेमतें हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन उस ज़मीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीजों में अट्रैक्शन है।
اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگ و دو کون کرے گا؟ تو اسی طریقے سے یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا، تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے، جبھی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالچ دیا جا سکتا ہے۔ باقی تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا گمان ہوا۔ وہ تو ان امیجنیبل۔ یہ صرف متشابہات ہیں، چیزیں ملتی جلتی چیزیں دنیا میں، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا، وہ اچھی انسان کو لگتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمت ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی، وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب وچ ہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیز۔ اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے، کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ سر یہ ہے کتابوں کا خدا، یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا
ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا۔ اچھا، یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس، تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے۔ اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا، تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا، علی بھائی نے اس ویڈیو میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ جب بھی ہم جنت کا ذکر کرتے یا سنتے ہیں تو ہمارے دل دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے، کاش مرنے کے بعد ہمیں بھی جنت نصیب ہو۔ علی بھائی نے اس ویڈیو میں جنت کے عیش و آرام، نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ ہمیں جنت میں سب یاد ہوگا اور ہمیں جنت میں دنیا کی نعمتوں جیسی ملتی جلتی نعمتیں دی جائیں گی، جنہیں دیکھ کر ہمیں لگے گا یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن وہ دنیا کی نعمتوں سے بالکل الگ ہوں گی، ان کا مزہ بہت ہی الگ ہوگا۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمتیں ملیں گی جو دنیا سے بالکل الگ ہوں گی، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، جیسے ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی غم نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ ہم سے راضی رہے گا۔ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا جائے گا جو ہمیں دنیا میں کبھی نہیں ملی اور نہ ہی مل سکتی تھی اور نہ ہی کبھی ختم ہوں گی، تا عمر ہمارے ساتھ رہنے والی نعمتیں۔ دوستو، علی بھائی نے بتایا بہت ہی سادے الفاظوں میں، جنت میں جانے کا سب سے سیدھا راستہ ایسی چیزوں سے بچنا جو ہمیں جنت میں جانے سے روکتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کو سچ نہ ماننا، نماز نہ پڑھنا، روز آخرت پر یقین نہیں رکھنا، حلال اور حرام میں فرق نہیں کرنا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم روز آخرت پر یقین رکھیں، نماز پڑھیں اور حرام اور حلال میں فرق کریں۔ اور کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر علی بھائی نے کیا ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گی، جیسے دنیا کی چکا چوند میں کھوئے رہنا، نماز قضا کرنا، حرام کا پیسہ یا سود کھانا، آخرت پر یقین نہ رکھنا۔ دوستو، ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے بچیں اور نیک کام کریں اور اللہ کے بتائے راستے کو فالو کریں، جس سے کم گناہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر اور مرنے کے بعد ہمیں جنت میں مقام عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔